बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है ये तो हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश की जा रही है। अपनी पसंद के नताइज, इलेक्शन नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मंसूबे बनाए जा रहे हैं, प्लानिंग हो रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रही। और शायद इसीलिए पूरे का पूरा जो स्पॉट फिक्सर्स जो मिले हुए होते हैं करप्ट माफियाज के साथ और सिसिलियन माफियाज के साथ, वो अपना रोल अदा करते रहते हैं। और वो रोल इस अंदाज में अदा कर रहे हैं कि किसी को, वो कहते हैं कानो कान खबर ना हो, लेकिन अब ऐसा है कि हर बच्चा जानता है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिस्टम से आउट करने के लिए कितने जतन किए जा रहे हैं। लेकिन जो माहिरीन हैं, आईनी माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन हैं और जो सियासी माहिरीन हैं और जो जानने वाले जानते हैं, उनका यह कहना है कि यह कभी भी ख्वाहिश और ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। जितना मर्जी ही कोशिश कर ली जाए, नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज को जो बरसरे इक़्तिदार लाने की कोशिशें की जा रही हैं और जोर जबरदस्ती किया जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा दिया जाए और उनके लिए ऐसा माहौल बनाया जाए कि बस कोई बोलने वाला भी ना हो। जुल्म और जबर के इस सारे प्रोसेस के जरिए नवाज शरीफ साहब को लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक, इस वक्त तक, जब तक मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, कल को पता नहीं, लेकिन इस वक्त तक ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल तौर पे फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि फ्लॉप हो चुका है। इसलिए हाथ पांव मारे जा रहे हैं और कभी कराची, कभी बलूचिस्तान, कभी सखर, कभी भक्खर, कभी मियांवाली और कभी कहां दर दर हाजिरियां दी जा रही हैं। और वैसे मैं एस्टेब्लिशमेंट को दाद देता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट भी मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ साहब के जो नाक रगड़वा रही है ना, वो बड़ी जबरदस्त है। वो नाक भी रगड़वा रहे हैं और वो एहसान भी कर रहे हैं और वो बता भी रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि नाक रगड़वाने से अब एड़ियां रगड़वाने तक मामला जाएगा और ये चीजें इस तरह से नहीं होंगी जैसे दिखाई जा रही हैं। तो बहरहाल सरदार लतीफ खान खोसा साहब सीनियर एडवोकेट हैं और इमरान खान साहब के मुकदमात हैं और पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जो हैं, जजेस तो नहीं कहना चाहिए, जज साहब जो हैं वो हो जाते थे या फिर बीमार हो जाते थे या छुट्टी पे चले जाते थे। अब ये काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हो रहा है और इमरान खान साहब के दो अहम तरीन मुकदमात, उनको पजीराई नहीं मिल रही। और सरदार लतीफ खान खोसा साहब क्या कहते हैं इस सारे सूरत हाल में, वो जरा सुनिए, क्योंकि मैं ये आपको गुफ्तगू इसलिए सुनवा रहा हूं कि ये आपको कौमी ज़राए इब्लाग पे, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे, मीडिया पे आपको ये गुफ्तगू नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे मुकम्मल तौर पर बैन है ऐसी गुफ्तगू करना। जरा सुनिए जी कि सरदार लतीफ खान खोसा साहब क्या कह रहे हैं मुख्तलिफ सवालों के जवाब में। देखें, ये तो चीफ जस्टिस साहब पर मुनहसर है, क्योंकि वो कहते थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो जाए तो उसके बाद ये केसेस लगाएंगे। अब जाहिर है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो मंजूर हुआ है उसकी रूह से चीफ जस्टिस और दो सीनियर नेक्स्ट जजेस जो है वो तीन बैठ के वो उसका फैसला करते हैं, बेंचेस का भी। और वो तो इस तरह से अगर एक जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं तो उससे का मतलब ये तो नहीं है कि काम रुक जाए और ऐसे जो इमरजेंसी वाले केसेस हैं उनको जो है वो तात्काल का शिकार हो। तो मेरे ख्याल में इसको तो चीफ जस्टिस साहब को खुद इस चीज का जो है नोटिस लेना चाहिए और उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर जज आते हैं उनको शामिल कर लें। इसमें मशावरत की बात है तो मशावरत में तो कोई चीज माने और रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो करता हूँ कि ये जो है इसको जल्दी लगाएं, क्योंकि नीचे से तो उनको वैसे ही जल्दी होती है सजा करने की, जैसे दिलावर ने किया था, बुलडोज करके सजा कर दी थी। तो उसका क्या फायदा सुप्रीम कोर्ट में आने का अगर आपकी जो है वो सुनवाई नहीं होती है और नीचे वाला जो है वो वैसे ही जल्दी में है। तो इसलिए मैं तवक्को करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब इसे जल्दी लगाएंगे। अच्छा, ये अब मामला हो रहा है, ये डिस्कस हो रहा है कि इमरान खान साहब की दो दरखास्तें और एक है जेल ट्रायल और खुफिया ट्रायल जो हो रहा है उसके खिलाफ है, जो फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है, उसको चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा जमानत की दरखास्त है साइफर केस में। अब सरदार तारक मसूद साहब सीनियर मोस्ट जज हैं, वो छुट्टी पर हैं। तो छुट्टी पर हैं तो वो कहते हैं जी मुशावरत नहीं हो रही। तो ये काम कभी भी रुकता नहीं होता
جیسے کابینہ کا اجلاس ہے، کابینہ کا اجلاس بلائے بغیر بھی گشتی مراسلے کے ذریعے منظوری لے لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر چیف جسٹس صاحب چاہیں، چیف جسٹس پاکستان چاہیں تو وہ ٹیلی فون پہ بھی مشاورت کر سکتے ہیں کہ یہ ارجنٹ کیسز آئے ہیں اور ان کیسز کے بارے میں یہ کرنا ہے، تو وہ ٹیلی فونک جو ہے مشاورت بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ تو آج کل تو دنیا کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے ترقی کر کر کے، تو اس لیے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ کیونکہ سردار طارق صاحب چھٹی پر ہیں، اس لیے یہ اب ان کی سنوائی نہیں ہو رہی عمران خان صاحب کی درخواستوں کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ادھر ٹرائل پہ ٹرائل ہو رہا ہے اور سماعتیں ہو رہی ہیں، اور یہ اس وقت یہ درخواستیں غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ کچھ عرصے کے بعد کہا جائے گا کہ آپ کی درخواستیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں کیونکہ ادھر کنکلوڈ ہو گیا ہے کیس۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، اگلے سوالوں کے جواب پہ بھی آتے ہیں۔ بڑی دلچسپ یہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی انفارمیٹیو گفتگو۔ جی، عوام بیچاری جب سے ماشاءاللہ ہم دیکھتے چلے آئے ہیں، عوام تو ہمیشہ امید ہی میں رہتی ہے، اور عوام تو اب اتنی زیادہ شدت سے اس چیز کی مستدی ہے، متمنی ہے، ملتمس ہے، متجسس ہے، اور وہ گڑ گڑا کے کہہ رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس پاکستان، خدا را رحم کریں اس ملک پر، اس قوم پر، انصاف دیجیے گا، اور انصاف جو ہے ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اگر انصاف کے ترازو اس انداز سے جو ہے آپ کے وہ دفن کر دیے گئے ہیں، یا ایک نواز شریف کا جورسپروڈنس نہیں بنائی جا رہی ہے، نہیں دیکھیں، میں 2 دن ڈبلن میں تھا، آئرلینڈ میں، اور 2 دن میں لندن سے ہو کر کل آیا ہوں، اور میں نے اوورسیز پاکستانی دیکھے ہیں، ان کے بھی دل پاکستان میں دھڑکتے ہیں، اور وہ بھی بہت زیادہ متفکر ہیں اس پاکستان کے معاملات جو بھی ہو رہا ہے، اور وہ 90% جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے وہ لوگ، اور انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا اور اتنی زیادہ میرے ریسیپشنز کیے، اور میں نے بھی جو ظاہر ہے کہ انہیں امید دلائی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں مایوسی کفر ہے، مگر یہ سیاہ بادل جھٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور امید ہے کہ الیکشن جو ہوگا اس میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا، اور انشاءاللہ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، جو ابھی تک کہیں دور تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ انصاف دیکھیں، جو ہے کفر کی ریاستیں چلتی ہیں، ظلم کی اور جو ہے نا انصافی کی ریاست نہیں چل سکتی۔ تو سبھی کو یہ چیز جو ہے اس کا ادراک کرنا چاہیے، جتنے بھی، چاہے وہ مقتدر حلقہ ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، ان ساروں کو مل بیٹھ کر جو ہے ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ دھرتی ماں کو نقصان ہو رہا ہے، عوام غربت کی دہلیز میں چلے جا رہے ہیں، مہنگائی ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور ہم ہیں کہ اپنا اقتدار کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم پاور پالیٹکس کر رہے ہیں، پیپلز پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جب قانون میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اوپن کورٹ ہوگی، اوپن ٹرائل ہوگا، اوپن انصاف ہوگا جو عوام کو نظر آئے، اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر ملٹری کورٹس بنا دیں۔ ہم نے جو ملٹری کورٹس کے خلاف نالش کی تھی، اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا، ہماری کیا خواہش تھی؟ یہی تجسس تھا نا کہ ملٹری کورٹس تو اندر ہوتا ہے، وہ کسی کو رسائی نہیں ہوتی ہے، کوئی عدالت جو ہے تک وکیل تو کیا پبلک بھی نہیں پہنچ سکتی ہے، اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے انصاف ڈیلیور کیا جا رہا ہے۔ تو اگر یہی کام جیل میں آپ نے کرنا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے سزائیں کر کے آپ نے بھیجنا ہے، اور انصاف کو قتل کرنا ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ریاستیں چل سکتی ہیں۔ تو وزارت قانون کو بھی شرم آنی چاہیے، اور جو کیئر ٹیکر حکومتیں ہیں، جو میں چیئر ٹیکرز کہتا ہوں، اگر آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، کوئی اور آپ کو چلا رہا ہے، تو پھر چھوڑ دو یار، کیوں یہ عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے؟ اور اگر آپ واقعی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو پھر قانون کی پاسداری کرنا اور تحفظ دینا ہر ایک کو پھر حکومت کا کام ہوتا ہے، ورنہ حکومت کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں کر سکتے، اور انہیں آپ حق کے جینے کا حق، اور ان کو آزادی کا حق، سانس لینے کا حق، اور ان کی جو ہے عزت نفس جو ہے ملوث نہیں رکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کے وجود جو ہے وہ بے معنی ہے، پھر کیا انصاف ملے گا اس ملک میں کسی کو؟ اچھا، یہ بات جو کر رہے ہیں، ابھی ٹرائل چل رہا ہے عمران خان صاحب کا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست تھی کہ یہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے۔ ابھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس سمن رفت صاحبہ نے، دونوں نے یہ گارنٹی اٹارنی جنرل نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ہی کیا جائے گا، اور اوپن کیا جائے گا، اس کو سیکرٹ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ انڈرٹیکنگ دینے کے بعد اگلی ہیئرنگ ابھی ہونی ہے، تو اس ہیئرنگ کے دوران ہی کل وزارت قانون نے ایک سمری منظور کر لی ہے، اور جو جیل ٹرائل ہے اور سیکرٹ ٹرائل ہے اس کی سمری منظور کیا کہ یہ باہر اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب کا، یعنی ادھر مقدمات چل رہے ہیں، جیسے جیسے سقم نظر آ رہے ہیں، غیر قانونی اقدامات نظر آ رہے ہیں،
تو ادھر جو ہے نگراں حکومت کاکڑ حکومت جو ہے وہ ان سکم کو، ان ہرڈلز کو دور کر رہی ہے۔ یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو کاکڑ حکومت ہے یہ ایکسٹینشن ہے نواز شریف اور شہباز شریف حکومت کی۔ یہ کوئی غیر جانبدار حکومت نہیں ہے اور یہ نہ ہی امپارشل ہے، بلکہ یہ مکمل طور پہ نون لیگ کی ہی بی ٹیم کے طور پہ یہ کام کر رہی ہے کہ نون لیگ اور شریف فیملی کی ذاتی ملازم کی طرح یہ کام کر رہی ہے اور ان کے لیے راستے ہموار کر رہی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ الیکشن دیکھیں، ایک بات تو الیکشن کا اگر تو آپ نے شفاف الیکشن نہیں کروانے ہیں، اگر آپ نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینی ہے، اگر آپ نے عوام کو ملکیت نہیں دینی ہے، جمہور کو اگر حق صحیح معنی میں منتخب کرنے کا نہیں دینا ہے، تو پھر خدا رہا یہ ڈھونگ مت رچائیں الیکشنز کا۔ پھر اگر کسی بادشاہ سلامت کو آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کا اندیا دے کر لے کر آئے ہیں تو پھر فرمان جاری کر دیں بھائی۔ پھر پرجا کو، پھر یہ جو عوام ہے 25 کروڑ، ان کو کہیں کہ سربت سجود ہو جائیں، غلام بن جائیں، پھر جو ہے مغلیہ سلطنت کا دوبارہ اجرا یہاں کر دیں، بادشاہ سلامت کو بٹھا دیں پھر تخت پر اور فرمان جاری کر کے امیر المومنین بنا دیں۔ یہ ڈرامے نہیں چل سکتے اس ملک میں۔ دیکھیں یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہاں ایک آئین اور کا وجود موجود ہے، رول آف لا کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اس طرح سے مسلط کرنا ہے کسی کو تو پھر مت کریں الیکشن، یہ ڈھونگ عوام کا خرچہ پیسہ مت ضائع کریں، اور پھر یہ جو ہے حیجانی کیفیت میں اس ملک کو نہ ڈالیں۔ اور جو 3 نسلیں آپ پہلے ہی مقروض کر چکے ہیں، آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی 25 لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے، تو پھر پاکستان پر رحم کریں، پاکستان کو پھر چلنے دیں جس طرح بھی چلتے۔ دیکھیں یہ شیخ رشید نے اس کا جواب دیا ہے، اس نے کہا یا نواز شریف خاموش ہے یا میں خاموش ہوں۔ جو کچھ شیخ رشید کے ساتھ ہوا ہے ماشاءاللہ سبھی کو پتا ہے کہ وہ چلہ کاٹنے گئے تھے، چلہ بڑا سخت تھا، ان کے ساتھ جو تشدد کیا گیا ہے، ان کی 30 سالہ غلامی کا جو ان کو انعام دیا گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے ماشاءاللہ۔ وہ بولنے لائق بھی نہیں رہے ہیں۔ ہم نے اس لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن کی ہے کہ یہ جو ڈس اپیئرڈ پرسن، مسنگ پرسن، یہ جو غائب ہو جاتے ہیں لوگ یکدم اور 3 4 مہینے کے بعد، عمران ریاض ہی کو دیکھ لیں، وہ نہ ذہنی طور پر وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، نہ جسمانی طور پر اس کا کوئی ٹھیک ہے، جتنا تشدد کیا گیا ہے۔ رحم کریں اس ملک کے جو ہے باسیوں پر، عوام پر، اور بنیادی حقوق ان کو دیں، زندہ رہنے کا حق دیں ان کو، آزادی اور عزت نفس ان کا جو ہے بس مجروح کریں اس طریقے سے کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ اب یہ تو نواز شریف کے ساتھ بھی یہ غلط فہمی میں ہے کہ اس کو اوپر سے لا کر اور اس کو جو ہے تاج اس کے سر پر پہنا دیں گے اور اس کو جو ہے وزیر اعظم بنا دیں گے، یہ ہونا نہیں ہے۔ تو پھر ان کا بھی جو ذہنی توازن ظاہر ہے وہ خاموشی ہی کی طرف جائے گا۔ نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں چھوٹے بھائی صاحب شہباز شریف نے کہا ہے 30 سال سے میں ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، تو یہ دونوں بھائیوں میں جو ہے یہ تو پھر جنگ لڑائی ہو جائے گی نا، آپ ایسا نہ کریں۔ اس لیے نواز شریف نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ تو سردار لطیف خان کھوسہ صاحب مختلف سوالوں کے جواب میں انہوں نے ساری بات بتائی، اور لاڈلے پہ ابھی تک لڑائی چل رہی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ لاڈلا میں ہوں تو نواز شریف صاحب کیسے لاڈلا ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ تک کے لیے اتنا ہی۔ عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے سب یاجوج و ماجوج اکٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے اپنے منصوبے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔